Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले सिलसिलावारी प्रोग्राम तोहफ़े रमज़ान में आपका खैर मक़दम है और दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन किराम, हम सुन रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बहुत सारी मौज़ूआत, मुनकर और ज़ईफ़ अहादीस भी समाज और माशरा के अंदर फैली हुई हैं। बहुत सारे लोग ऐसी रिवायात को बयान करते हैं, सुनते हैं, उसके फ़जीलत में बयान करते हैं, लेकिन दर हकीकत ऐसी अहादीस और ऐसी रिवायतों की कोई इस्तिनादी हैसियत नहीं होती है। वो हदीसें सनदन ज़ईफ़ हैं। चंद अहादीस आपके पेश खिदमत हुई और आज एक बार फिर जो है हम आपके सामने चंद अहम तरीन अहादीस को बयान करते हैं। जैसे एक मारूफ रिवायत, अय्युहन्नास क़द अदल्लकुम शहरुन अदीम, ऐ लोगो, जो है अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बाबरकत महीना इनायत किया है, यानी तुम्हारे सरों पर एक बाबरकत महीना साया फगन होने वाला है। मन तक़र्रबा फ़ीहि बिख़स्लतिन मिनल खैर, जिसने कोई भी नेकी का अमल किया तो काना कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सवाह, तो उसका अज्र व सवाब ऐसे है जैसे बकिया महीनों में उसने कोई फ़र्ज़ अमल अदा किया हो या कोई फ़रीज़ा अदा किया हो। वमन अद्दा फ़ीहि फ़रीदा काना कमन अद्दा सबईना फ़रीदतन फ़ीमा सवाह, और जिस शख्स ने इस रमज़ान के महीने में किसी फरीज़े की अदायगी की तो उसने गोया 70 फरीज़ों के बराबर, जो दूसरे महीनों में 70 फ़राइज़ के बराबर उसका अज्र व सवाब मिलता है। तो आप देखें कि यह हदीस बज़ाहिर अज्र व सवाब की ज़्यादती को बयान करती है और यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। इसमें अज्र व सवाब में इजाफ़ा किया जाता है। इसमें एक बंदा बहुत से अज्र व सवाब को कमाता है, लेकिन इस तरह की जो तायीन की गई है इस हदीस के अंदर, दरअसल ये हदीस इस्तिनादी हैसियत से सही नहीं है। आप देखें, इस रिवायत के बारे में शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया है कि यह हदीस जो है ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि यह हदीस मुनकर है, मनगढ़ंत और मौजू है। इसी तरीके से इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने ज़िक्र किया कि यह हदीस सख्त ज़ईफ़ है और वलैसा माना ज़अफ़िल हदीस, हदीस के ज़ईफ़ होने का ये मतलब नहीं है कि अन्नल अज्र लैसा मुज़ाअफ़न फ़ी रमज़ान, कि रमज़ान के अंदर एक मुसलमान के अज्र व सवाब में इजाफ़ा नहीं किया जाता है या उसकी नेकियों में बढ़ोतरी नहीं होती है, बल इन्नल्लाह युदाइफ़ुल हसनात, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला नेकियों को बढ़ा देता है, कई कई गुना बढ़ा करके देता है रमज़ान के अंदर। व अज्र सवाब यनफरिदु बिइल्म सवाबिही, अल्लाह तबारक व तआला ही उसके अज्र व सवाब को जानता है। जैसा कि पहले हदीस गुजरी, अल्लाह तबारक व तआला कहता है अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला अपने बंदे को दूंगा, उसका अज्र व सवाब मैं ही इनायत करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ही उसके अज्र व सवाब को जानता है। उसको किसी अदद के साथ, 70 फरीज़े के साथ, किसी और तरीके पर उसकी तखसीस और इस हैसियत से उसको बयान नहीं किया गया है। इस बुनियाद पर यह हदीस ज़ईफ़ है और ऐसी अहादीस को बयान करना जो सख्त किस्म की ज़ईफ़ रिवायात हैं उससे एक मुसलमान को इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं एक और हदीस जो मारूफ़ है, वो शहर रमज़ान शहर उम्मती फ़मन अज़्ज़मा शहर रमज़ान व अज़्ज़मा हुर्मतहु वलम यंतहिकहु व साम नहारहु व काम लैलहु व हफ़िज़ जवारिहहु खरज मिन रमज़ान व लैसा अलैहि ज़ंबुन यतलुबुहुल्लाहु बिही। आप देखें, इस शुअबुल ईमान की रिवायत है, लेकिन इस हदीस के अंदर जो बात बयान की गई है ये हदीस असल में इस्तिनादी हैसियत से मुनकर रिवायत है। आप देखें, इस हदीस में कहा गया कि माह रमज़ानुल मुबारक ये मेरी उम्मत का महीना है। जो मेरी उम्मत के जिस शख्स ने इस महीने की ताज़ीम की, उसकी क़द्र व मंज़िलत को पहचाना, उसके हुर्मत को पामाल नहीं किया और उसके दिनों का रोज़ा रखा, उसकी रातों का क़याम किया
اپنے اعضاء و جوارح کو رمضان المبارک کے اس مہینے کے خلاف استعمال نہیں کیا، تو اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت کی، تو وہ اس مبارک مہینے کو گزارنے کے بعد ایسے ہی نکلتا ہے کہ لیس علیہ ذنب، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا، جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرے گا۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں رمضان کی ایسی فضیلت اور اس قدر فضیلت بیان کی گئی کہ اس طرح کی کوئی صحیح حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کا مواخذہ کرے گا۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے، ایک فریضہ ادا کر رہا ہے، اس کے اجر و ثواب بہت زیادہ ہیں، یقیناً اس کے اجر و ثواب معتبر ہیں، لیکن ایک آدمی اگر صحیح معنوں میں اس طرح کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر معتبر ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اس مبارک مہینے کے روزوں کو رکھتا ہے، تو اس کے سابقہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اس کے سابقہ تمام گناہ صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ اب اس سے مطالبہ ہی نہیں کرے گا، تو اس طرح کی چیز کوئی صحیح حدیث کے اندر بیان نہیں ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہی نہیں بلکہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا، ہذا اسناد منکر، اس حدیث کی جو سند ہے یہ من گھڑت سند ہے، منکر سند ہے۔ تو اس طرح کی روایات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں یہ معروف روایت بھی بیان ہوئی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رمضان بمکہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کا مہینہ مکہ کے اندر پائے اور مکہ میں وہ روزہ رکھے، وقام منہ ما تیسر لہ، اور وہاں قیام اللیل کرے، تراویح کی نماز کا اہتمام کرے، تو کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان، تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک مہینہ رمضان کا مکہ کے اندر عبادت کرنے کے سبب اللہ تبارک و تعالی اسے 1,00,000 رمضان کے مہینے کے برابر ثواب دے گا۔ تو یہ چیز جو ہے اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، فیما سوا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر دن ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب لکھتا ہے، ہر رات ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، ایسے ہی ہر دن میدان جہاد میں جو ہے لڑنے والے 2 مجاہدین کے برابر ثواب، یا اسی طریقے سے ہر دن ایک نیکی، ہر رات ایک نیکی۔ یہ حدیث آپ دیکھیں، یہ سنن ابن ماجہ کی 3117 نمبر کی روایت ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنن میں کوئی حدیث موضوع اور منکر نہیں ہے، وہ عمومی طور پر جو روایتیں سنن ترمذی میں ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہیں، سنن نسائی میں ہیں، سنن ابی داؤد میں ہیں، تو وہ بے دھڑک اس کا حوالہ دے دیتے ہیں اور اس روایت کو بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ سنن کے مصنفین نے خود اس کے مقدمے میں اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ اس اپنی کتاب کے اندر سنن میں بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو ضعیف ہیں، موضوع ہیں، منکر ہیں۔ اس کی بنیاد پر جب کسی حدیث کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث سندن صحیح نہیں ہے، تو اس کے فضائل بھی لغو ہوتے ہیں، اس کے فضائل بھی معتبر نہیں ہوتے۔ اس حدیث سے ثابت ہونے والا کوئی مسئلہ، کوئی عمل، اس کی کوئی فضیلت، کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ در حقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان ہی نہیں کیا ہے۔ موضوع روایت کہا ہی جاتا ہے جسے کسی شخص نے گڑھ کر کے بیان کر دیا ہو، گڑھ کر کے اس کی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہو۔ تو اس کی بنیاد پر ایسی روایات کے لیے کوئی جگہ شریعت کے اندر نہیں رہ گئی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معروف روایت جو ہم عام طور پر لوگ جب روزہ کھولتے ہیں تو روزہ کھولتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بہت سارے لوگ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی 2328 نمبر کی روایت ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ میرے بھائیوں، یہ حدیث بھی اصل میں سندن ضعیف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ روایت روزہ کھولنے کے وقت یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر کے روزہ کھولتے تھے، اور یہی طریقہ ہمارا اور آپ کا بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی سے جو چیز ثابت ہے، کیونکہ یہ بہت ساری اس کی سندیں اور بہت سارے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ، کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت مروی ہے، لیکن اس کی ساری سندوں کو امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تلخیص الحبیر کے اندر جو ہے اس کی ضعیف قرار دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر اس کی کئی سندوں کو ذکر کر کے ضعیف قرار دیا۔ ایسے ہی شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس حدیث کو حدیث ضعیف کہا ہے۔ تو بہرحال اگر یہ دعا ضعیف سند سے منقول ہوئی ہے تو ہمیں جو چیز صحیح طور پر ثابت ہے اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ بات جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ احادیث کی صحت اور ضعف کے معاملے میں کسی شخص کا، کسی قبیلے کا، کسی جو ہے آدمی کی کتاب کا یہ حوالہ اور اس کا عمل، یہ چیز ہمارے لیے معتبر نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ اس کی استنادی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے۔ جمہور علماء، محدثین، جرح و تعدیل کے علماء نے جو حکم لگایا ہے اس حدیث پر، اس کی بنیاد پر اس حدیث کا حکم طے ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر آپ دیکھیں کہ یہ حدیث ایک زمانے تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں شیخ البانی اور کبار علماء نے اس حدیث کی تحقیق کر کے اس کو ثابت کیا کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ تو اس کی بنیاد پر ہمیں اور آپ کو انشراح صدر کے ساتھ جو ہے اسے ترک کر دینا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ میں ایک وظیفے پر، ایک عمل، ایک دعا پر 30 سال تک میں اس دعا کو پڑھتا رہا، اس وظیفے پر عمل کرتا رہا، لیکن آپ دیکھیں، کہتے میرے ایک شاگرد نے اس وظیفہ سے متعلق ہمیں بتایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، بلکہ سخت قسم کی ضعیف ہے۔ تو میں نے اس روایت کی تحقیق کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ تو کہتے 30 سال تک جس عمل پر میں نے مواظبت برتی اور اس عمل کو میں نے وظیفہ کے طور پر اختیار کیا، لیکن جب اس عمل کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے تو میں نے فوراً اس کو ترک کر دیا۔ یہی سلف کا طریقہ ہے میرے بھائیوں، کہ اگر کوئی روایت اس کی استنادی حیثیت واضح ہو جاتی ہے، موضوع، اس کا ذوف، اس کا جو ہے منکر ہونا، اس کا کمزور ہونا، من گھڑت ہونا واضح ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس پر اڑے رہنا، اس کو صرف عقیدت کی بنیاد پر لینا، اس کو محض اس لیے لینا کہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں انشراح صدر کے ساتھ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ تو ضعیف حدیث یہ اصل میں دین کا حصہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ جو حدیث سخت ضعیف ہے وہ اصل میں کسی شخص کی گڑھی ہوئی روایت ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان ھذا الدعاء جاء بعدہ الفاظ، کہتے ہیں یہ دعا آئی ہے، یہ کئی سندوں کے ساتھ، کئی الفاظ کے ساتھ یہ دعا منقول ہوئی ہے، لیکن لا يجوز التعبد بها، ایسی دعاؤں کے ذریعہ سے عبادت میں اس کو اختیار کرنا اور عبادت کے طور پر اس کو پڑھنا، ذکر کے طور پر اس دعا کو روزہ کھولتے وقت پڑھنا، یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ ملتقى اہل الحدیث کے اندر نیٹ پر اس کی پوری بحث موجود ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، اس کے برخلاف یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر، اللہ کے نبی جب دعا کرتے تو آپ پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، حسن درجے کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی اور بہت سارے علماء نے حسن قرار دیا ہے کہ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ ایسی جو ہے معروف روایتیں تھیں روزہ کے فضائل و مناقب کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ روایتیں روزہ سے متعلق جو زبان زد عام خاص ہیں، ان روایتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسی یہ حدیثیں ہمارے لیے درست نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ان کے اوپر عمل کریں اور اپنے اعمال کو تباہ و برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث سے بچنے اور صحیح احادیث پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی مجلسوں کے اندر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے اور اس کے مسائل و فضائل سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan.
Ramadan.